अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इरफान हैदर और आज का मौजू है जिम्मेदारियां और उसके साथ साथ खुश कैसे रहा जाए। बेसिकली इसके अंदर हम ये देखना चाहेंगे कि हम जब बचपने से बड़े होते हैं, फ्रॉम चाइल्ड टू एडल्ट, उस ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर किस तरह से हमारे ऊपर जिम्मेदारियां बढ़ती चली जाती हैं और एडल्टहुड में आने के बाद जैसे जैसे हम ज़िंदगी में एक बड़े से बड़े रुतबे के ऊपर जाते रहते हैं और आगे बढ़ते जाते हैं, हमारा स्टेचर बुलंद होता जाता है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ती चली जाती हैं। इसके बारे में एक मशहूर सेइंग है, जिनके रुतबे हैं सिवा उनकी सिवा मुश्किल है। इस प्रोसेस को यानी कि चाइल्ड टू एडल्ट एंड फ्रॉम एडल्ट टू अ सक्सेसफुल पर्सन, इस ट्रांसफॉर्मेशन को आप डिपेंडेंस से इंडिपेंडेंस और इंडिपेंडेंस से इंटरडिपेंडेंस की तरफ ट्रांजिशन भी कह सकते हैं। डिपेंडेंस से इंडिपेंडेंस और इंडिपेंडेंस से इंटरडिपेंडेंस, इसका फ्रेमवर्क स्टीफन कवी ने अपनी किताब 7 हैबिट्स में बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया। लेकिन हम यहाँ पे उसकी बेसिकली बात करेंगे। जब एक बच्चा होता है तो वो एक डिपेंडेंट स्टेज में होता है, उसको हर चीज़ को के लिए, अपनी हर ज़रूरत के लिए किसी की मदद दरकार होती है। वो रोता है, वो उसको जब कोई तकलीफ़ या परेशानी या कोई चीज़ चाहिए होती है तो उसको बोलना नहीं आता है, वो सिर्फ रो सकता है। उसको जब भूख लगती है तो वो रोता है, उसको पानी पीना होता है तो वो रोता है, उसको जब सोना होता है तो वो रोता है, जब हवाई ज़रूरिया से फारिग होना होता है तो तब वो रोता है। सोना भी उसको मालूम नहीं है, वो सोने के लिए भी रोता है, फिर उसको रोते रोते सोता है। उसको जब डर लगता है वो रोता है। उसको जब खड़ा होना नहीं आता, उसको चलना नहीं आता, जब घिसटता है और वो अपने घुटनों चलता है तो वो रोता है। तो बचपने के अंदर हर कैफियत का इजहार वो रोने से करता है। और देयर इज़ ऑलवेज समवन, कोई बड़ा होता है, उसके माँ बाप, उसके बहन भाई या जो भी बड़ा जिसके साथ वो बढ़ रहा होता है, उसकी मदद करते हैं इस स्टेज में। ये डिपेंडेंस की स्टेज है और इस डिपेंडेंस, ये 2, 4, 5, 8 साल की एज है जिसके अंदर इंसान बहुत सारी कैफियत से गुजर रहा होता है। उसको ये सीखना पड़ता है कि मुझे जब भूख लगती है तो उसका सलूशन रोने से नहीं हासिल होता, बल्कि उसका सलूशन ये है कि मैं खाने की जो जगह है वहाँ जाऊँ और ख़ुद से खाना खाऊँ। बहुत सारे लोग इस बात को बड़े उम्र तक भी समझ नहीं पाते, उनको पता नहीं होता कि उनको गुस्सा क्यों आ रहा है, हालांकि गुस्सा सिर्फ उनको भूख की वजह से आ रहा है और वो उसको आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। इसी तरह से अगर वो कोई परेशानी होती है तो उनको ये सीखना पड़ता है कि परेशानी के अंदर बचपने में तो सिर्फ रो धो लिया करते थे और कोई आकर दिलासा दे दिया करता था, गोद लगा लेता था, मदद कर देता था, तो वो हमें कंफर्ट और कंसोल कर लेता था। लेकिन जब हम बड़े होते हैं तो हमें पता लगता है कि किसी भी परेशानी और तकलीफ़ के अंदर हमको खुद ये तकलीफ़ सहनी है, हमें खुद अपने आप को कंफर्ट करना है, हमको अपने पेन को खुद रिलीव करने की कोशिश करनी है, हमें खुद पता करना है कि इस वक्त मेरी तबीयत ख़राब हो रही है तो ये मैं पैनाडोल लेने से ठीक हो जाऊंगा, या मुझे कोई और शदीद तकलीफ़ है जिसके लिए मुझे किसी और के पास जाना पड़ेगा और उसका करना होगा। इसी तरह जब मुझे डर लग रहा होता है तो डर के अंदर हम कैसे करते हैं, रोने से तो काम नहीं बनता, और ये बात बच्चे को समझ आती है और फिर वो डर के ऊपर काबू पाने को सीखता है। तो जब इंडिपेंडेंस का स्टेज है, इसके अंदर इंसान बहुत सारी चीज़ों को सोच रहा होता है और ये एडल्टहुड की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। इवेंचुअली वो रियलाइज़ करता है कि उसको दुनिया की हर चीज़ के अंदर अपने पाँव पे खुद खड़ा होना है। जिस वक्त उसको ये पता लग जाता है कि अब मैं इस काबिल हो गया हूँ कि मैं अपनी चीज़ें कर सकूँ, तो उसको एडल्टहुड कहते हैं।
ایک فزیکل ایڈلٹہڈ ہوتی ہے اور ایک مینٹل ایڈلٹہڈ ہوتی ہے. یعنی کہ جو فزیکلی آپ تو بڑے ہو گئے، عاقل اور بالغ، جس کے اندر آپ کو سمجھ بھی آ رہا ہے اور آپ بالغ بھی ہو گئے، تو آپ بڑے والے سارے کام کر سکتے ہیں. لیکن ان کیفیات کے اندر کہ خوف کے اندر کیسے میں ہمت اپنی بڑھاؤں گا، غمی کے اندر میں اپنے آپ کو کیسے دلاسا دوں گا، کوئی چیز میں ناکام ہو جاتا ہوں تو پھر میں اس ناکامی کو کس طرح سے دور کروں گا اور دوبارہ کیسے کوشش کروں گا، یہ سب چیزیں اس کو سیکھنی پڑتی ہیں. اس انڈیپینڈنس کے بعد جیسے جیسے اس کی زندگی کے اندر رسپانسبلٹیز بڑھتی جاتی ہیں، جیسے جیسے وہ رسپانسبل ہوتا جاتا ہے، وہ اپنی امیجیٹ ضروریات سے دیگر لوگوں کی ضروریات کی طرف جا رہا ہوتا ہے. یہ وہ زمانہ ہے جس میں انٹر ڈیپینڈنس ہے. اس کو اندازہ ہوتا ہے کہ صرف اس کے پرسنل کمفرٹ کی بات نہیں ہے، یہ میوچل کمفرٹ ہے. جو اس کے ارد گرد لوگ ہیں، اس کے فیملی ممبر ہیں، اس کے دوست ہیں، اس کے اقربا ہیں، اس کے محلے والے ہیں، ان کے درمیان میوچل کمفرٹ ہے، میوچل کنسولیشن ہے، غم اور خوشی میں شریک ہونا ہے، ان کے ساتھ مل بیٹھ کے کھانا ہے، ان کے ساتھ مل بیٹھ کے ان کی دلجوئی کرنا ہے، ان کی آپس میں کوئی مسئلہ ہو جائے تو اس کو حل کرنا ہے. یہ انٹر ڈیپینڈنس کا اسٹیج ہے. اس جو چائلڈ ٹو ایڈلٹ ٹرانزیشن ہے، اس کے اندر ہم بہت ساری چیزیں اپنے اندر ڈسکور کر رہے ہوتے ہیں. سب سے پہلی چیز جو ہمیں جب بچپنے میں ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ میں تو بہت کمزور ہوں، آئی ایم ناٹ پاورفل، آئی ایم ویری ویک. پھر مجھے احساس ہوتا ہے کہ اسٹرینگتھ کس چیز کا نام ہے، یعنی کہ ویکنس سے اسٹرینگتھ. اب یہ ہمارے ایبسٹریکٹ کانسیپٹس ہیں جو ڈیولپ ہو رہے ہیں. اور ایک سب سے خوفناک بات جو بچپنے میں ہمیں احساس ہوتی ہے، جب ہم چھوٹے ہوتے ہیں، یعنی کہ جب تک ہم ایڈلٹ نہیں ہوتے، تو اس وقت تک ہم سمجھتے ہیں کہ وی آر ایٹ دا سینٹر آف دا یونیورس. ساری دنیا ہمارے گرد گھومتی ہے، والدین ہمارے گرد ہیں، بھائی ہمارے گرد ہیں، یعنی کہ ہر ایک کو ہمارے بارے میں پتہ ہونا چاہیے. دے شوڈ انڈرسٹینڈ کہ ہمیں کیا تکلیف ہو رہی ہے اور ہمیں دور کرنی چاہیے. اینڈ دین سڈنلی دے ریئلائز کہ جو سینٹر آف گریوٹی ہے وہ میں نہیں ہوں، بلکہ ہر آدمی اپنے اپنے سینٹر آف گریوٹی میں ہے، اور اس کے اپنے مسائل ہیں، اس کی اپنی پریشانیاں ہیں، اس کی اپنی کنسٹرینٹس ہیں، اس کی اپنی مجبوریاں ہیں، اس کی اپنی صلاحیتیں ہیں. اور ہر کوئی آپ کے لیے نہیں بیٹھا ہوا، ہر کوئی اپنی اپنے مسئلے کے اندر مصروف ہے، اور اس کے اندر سے اس کو واقعہ نکل. تو یہ جو ریئلائزیشن ہے کہ آئی ایم ناٹ the center of universe, I should not expect everyone to be caring for me, because that was what was happening in childhood. But now that I am an adult, there are people who are now dependent upon me. There are people who need to جن کے ساتھ مجھے مل کے میوچل کمفرٹ اور کنسولیشن کرنی ہے. اسی طرح مجھے خود ریئلائز کرنا ہے کہ اب کوئی مجھے خوش نہیں کرے گا، میری دلجوئی نہیں کرے گا. I have to create for myself events that will make me happy. یعنی کہ خوشی ہوتی نہیں ہے، خوشی کریٹ کی جاتی ہے. یہ ماحول، یہ وقت، یہ لمحہ، اس کے اندر کیسے خوش رہا جاتا ہے، اس کے لیے مجھے کیا کرنا ہے. دوست کو فون کرنا ہے، وہ آئے گا، یا میں کوئی چھوٹی سی چیز بنا لوں، یا میں کوئی کتاب اٹھا کے پڑھ لوں، یا کوئی اچھی سی مووی دیکھ لوں. مجھے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ میں اپنے آپ کو کیسے خوش رکھوں. ان سوالات کے بعد جو اگلے سوال آتے ہیں وہ ذرا اس سے زیادہ مشکل ہے. وہ سوال یہ ہے کہ اگر میں یہاں ہوں تو کیوں ہوں؟ Why I am here? What I am doing? Who I am? اور پھر اس کے بعد گہرا سوال ہے What is my purpose? Why I exist? یہ وہ سوالات ہیں جو مجھے بتا رہے ہیں کہ میری ذمہ داریاں اس دنیا میں کیا ہیں. ان سوالات کے جوابات کے لیے جو الفاظ ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں، اقبال کے اندر اس کو اسرار خودی کہتے ہیں. یہ وہ سیکرٹ آف دا سیلف ہیں، یعنی کہ میرے سیلف
سیلف کے اندر خود آگاہی ہے، سیلف کانشسنس ہے، خود شناسی ہے، سیلف انڈرسٹینڈنگ ہے، خود اعتمادی ہے، سیلف کانفیڈنس ہے، خودداری ہے، انڈیپینڈنس ہے، خود احتسابی ہے، سیلف اکاؤنٹیبلٹی ہے، خود فراموشی ہے جس کے اندر ہم اپنے آپ کو بھول کر کسی اور بڑے پرپز میں اپنے آپ کو ضم کر لیتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس کے اندر بہت ساری خود کے ساتھ بہت ساری اور نیگیٹو خصوصیات بھی ہوتی ہیں، جس میں خود ستائشی ہے، خود فریبی ہے، خودکشی ہے، یعنی کہ یہ بھی وہ ایموشنز ہیں جس کے اندر ہم اپنے آپ کو سیلف پریز کرتے ہیں نارسسٹک طریقے سے، اور پھر ہم اپنے آپ کو خود دھوکے دے رہے ہوتے ہیں، اور بالآخر جب ہم بہت تکلیف میں ہوتے ہیں تو ہم سوچتے ہیں کہ میں اس زندگی میں کیوں ہوں، میرا زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہے۔ تو یہ جو اور خودکشی کے جیسے خوفناک خیالات بھی کچھ لوگوں کے اندر آتے ہیں، یہ وہ کیفیات ہیں جو ہر عاقل اور بالغ اس دنیا میں محسوس کرتا ہے۔ And this is what determines one's stature in this life. تو becoming an adult is actually جبھی ہمیں is grave actually ایک مشکل کام ہے، جن کے رتبے ہیں سب سوا ان کی سوا مشکل ہے۔ جیسے جیسے ہم ایڈلٹہڈ اور پھر اس کے بعد پروفیشنلی اوپر جا رہے ہوتے ہیں تو ہماری ذمہ داریاں ہم پر بڑھتی جاتی ہیں۔ پھر ہم ان سوالات کے نتیجے میں کچھ ہماری ریلیشن شپس ہمیں سامنے آتی ہیں، یعنی کہ میں ہوں، میرا اس کریٹر سے کیا تعلق ہے جس کی وجہ سے میں یہاں ہوں، میں ہوں، میرا اپنے آپ سے، اپنے سیلف سے، اپنے بدن سے، اپنے نفس سے کیا تعلق ہے، میں ہوں، میری فیملی ہے، میرے والدین ہیں، میرے بچے ہیں، میرے بہن بھائی ہیں، میرے رشتہ دار ہیں، میرے اہل ہیں، ان کے ساتھ میرے کیا روابط ہیں، ان کی کیا رسپانسبلٹیز ہیں، میری ایکسٹینڈڈ فیملی ہے، اس کے ساتھ میری کیا رسپانسبلٹیز ہیں، میں جس جگہ رہتا ہوں، جو نیبرہڈ ہے، جو میرا ورک پلیس ہے، وہاں پہ جو میرے کولیگز ہیں جن کے ساتھ میری انٹریکشنز ہوتی ہیں ریگولرلی، ان کے ساتھ میری کیا تعلقات ہیں، میری کمیونٹی کے ساتھ کیا ذمہ داری ہیں، اور بالآخر اس ایکالوجی میں، اس انوائرمنٹ میں، اس مدر ارتھ کے ساتھ جو ہمارا تعلق ہے، جس طرح کا تعلق ہے، اس کا کیا رسپانسبلٹیز ہیں۔ تو ان کو عربک میں جو کہا جاتا ہے اِنَّ لِرَبِّكَ عَلَيْكَ حَقًّا، کہ آپ کے اپنے کریٹر کے ساتھ جو تعلق ہے اس کی کیا رسپانسبلٹیز ہیں، حق ہے، وَلِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، یعنی کہ جو میرا نفس ہے اس کے بارے میں میرے اوپر کیا حق ہے، اس کی کیا رسپانسبلٹی، وَلِأَهْلِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، جو آپ کی فیملی ہے اس کے اوپر آپ کا کیا حق ہے، اور آپ کا ان کے اوپر کیا حق ہے، اور جو ایڈلٹہڈ کی جو سب سے بڑی ذمہ داری ہوتی ہے وَآتِ كُلَّ ذِي حَقٍ حَقًّا، یعنی کہ ہر وہ شخص جس کا ہم پر کوئی حق ہے، رسپانسبلٹی ہے، اس کو اس کی بحق ہی اس کی رسپانسبلٹی پوری کرنا۔ یہ جو زندگی ہے، یہ سوچنا کہ یہاں پہ خوشیاں کیسے آتی ہیں، خوشی ان رسپانسبلٹیز کو، ان کو یہ سمجھ کے کہ ان کو اگر ہم ان حقوق کو ادا نہیں کرتے، فار سم ریزن اگر ہم ڈیلے کرتے ہیں، اپنے نفس کے ساتھ جو مجھے وقت دینا چاہیے، اپنے ساتھ جو ٹائم دینا چاہیے، اپنی صحت پہ جو ٹائم دینا چاہیے، اپنی خوشی کے لیے جو ٹائم دینا چاہیے، اپنے ذہنی سکون کے لیے جو ٹائم دیا ہے، اگر ہم نہیں دیں گے تو اس کے ریزلٹس ہمیں تھوڑی دیر میں پریشرز اور ایموشنل پریشرز کی وجہ سے نظر آ رہے ہوتے ہیں۔ when we don't understand، ہمیں خود آگاہی اور اپنے ایموشنز اور اپنی کیفیات اور اپنی تکالیف اور اپنی ضروریات کا جب ادراک نہیں ہوتا ہے تو ہمارے اوپر دوسرے پریشرز بڑھنے شروع ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح سے اگر میں اپنے فیملی کے حقوق ہیں، ان کی رسپانسبلٹیز ان کو نہیں کروں گا تو اس کے بھی پریشرز ایونچولی پائل اپ ہوتے ہیں اور they eventually come and bite you۔ اسی طرح سے میرے کولیگز کے ساتھ، میرے آفس کے اندر، میرے باس کے ساتھ، میری ورک پلیس کے ساتھ، میرے نیبرہڈ کے، میری کمیونٹی کے، میرے انسانیت کے ساتھ اور میرے کلائمیٹ کے ساتھ، یہ سارے وہ حقوق ہیں جن کو ہم بہت عرصے تک جب ڈیلے کرتے
کرتے ہیں تو دین وی آر دا پرسن ہو ایکچولی سفر. تو ہر ایک کے ساتھ اس کی اہمیت کے حساب سے وقت اور ٹائم نکالنا یہ ایڈلٹہڈ کی رسپانسبلٹیز ہیں اور یہ ہماری رسپانسبلٹی. اب ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ خوش ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جب لوگوں کی توقعات ہوتی ہیں ان کو توقعات پوری نہیں ہوتی تو وہ ذرا ناراض ہوتا ہے تو اس کو چھوڑ دیتے ہیں, ہم اس کو چھوڑ دیں اور اس کو چھوڑ دیں اور اس کو چھوڑ دیں, ہم سب لوگوں سے کٹ جائیں, ہم اپنے آپ کو عیش کریں اور اپنی صحت کو جس طرح چاہیں گزاریں. یہ نہیں ہوتا ہے کیونکہ دیر آر کانسیکوینسز اٹیچ ٹو ایچ ون آف دیز ریلیشنشپ, اور یہ جو کانسیکوینسز ہیں دے ایکچولی ٹیل us, they force upon us the consequences جو ہماری ذہنی خوشی, اطمینان اور اس کے اوپر اثر انداز ہوتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ ان چیزوں کو پوسٹپون کر کے ہم بہت خوش ہوں گے, لیکن ایونچولی دیٹ از ناٹ دا کیس. ایونچولی وی ہیو ٹو دین سفر. تو اب ہم آتے ہیں اس بات کے اوپر کہ ہم کیسے خوش رہ سکتے ہیں ان رسپانسبلٹیز میں. یہی ایڈلٹہڈ کی نشانی ہے. اگر آپ کو ان سارے روابط, ان سارے حقوق, ان ساری رسپانسبلٹیز کو نیگوشیٹ کر کے ان سارے حقوق کو سرو کرنا نہیں آتا تو اس کا مطلب ہے آپ کے اندر ابھی وہ بچہ زندہ ہے, وہ the child in you is still there and is still living and would like to be cared. تو ابھی there is need to grow up. اور وہ جب آدمی بڑا ہو جاتا ہے تو کسی کے پاس ٹائم نہیں ہوتا کہ اس بچے کی پھر وہ اس بچے کی طرح سے کیئر کر سکے. تو یہ جو ریئلائزیشن ہے اٹ از ویری امپورٹنٹ. یعنی کہ جو اصل چیز یہ ہے کہ جب حق کا مطلب ہوتا ہے کہ جو جس چیز کو جس جگہ رکھا جاتا ہے, جو اس کی پوزیشن ہوتی ہے, جو اس کی مناسب پلیسمنٹ ہے, اس جگہ سے ہٹائے جائے تو اس کو ظلم کہا جاتا ہے. جس چیز کا جو حق ہے اگر وہ نہیں دیا جائے تو اس کو ظلم کہا جاتا ہے. اور ظلم کے کانسیکوینسز ہوتے ہیں, اس دنیا میں بھی ہوتے ہیں اور اس کے بعد بھی ہوتے ہیں. اور اس ظلم کو بچائیں تو اس کے اندر جیسے میں نے کہا کہ ہمارا اپنے بدن کے حق ہیں, ہمارے اپنے نفس کے حق ہیں, ہمارے اپنے سیلف کے حقوق ہیں, اسی طرح اپنے رب کے حقوق ہیں, اپنی اہل و عیال کے حقوق ہیں اور اپنے معاشرے کے حقوق ہیں. یہ سارے حقوق ہیں جن کو بیلنس کرنا is living with these responsibilities. It's not easy. Who said coming into this life is easy? And who said کہ یہ challenges are difficult? There are 7 billion people in this universe and many of the people, I think the majority, live through their lives coping with these responsibilities in their own way and manner, and many of people do it wonderfully well. Shukriya.